अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन और नाजरीन, अब्बासीन FM रेडियो नेटवर्क के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं खैस्ता रहमान हूँ। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे स्कूलों के अंदर और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में उमूमी तौर पर जो बच्चे यहाँ पर ज़िंदगी बसर करते हैं, आया खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो भी ममालिक हैं, वहाँ पर बच्चों के लिए यानी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर बच्चों को महफूज माहौल फ़राहम करने के लिए क्या इक़दामात हो रहे हैं और उन्होंने किस हद तक उस माहौल को महफूज बना लिया है, और खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के अंदर बच्चे किस हद तक महफूज हैं। ज़ाहिरी बात है कि जब भी हम बात करते हैं तो सारी बात आती है नफ्सियात के ऊपर। यानी अगर कोई भी इंसान जैसे ही पैदा होता है वो अपने माशरे से जितनी चीज़ें भी ऑब्ज़र्व करता है उसी की बुनियाद पर उसकी रद्द अमल आती है। CPU में या दिमाग में जितनी चीज़ें जमा होती हैं उसके बुनियाद पर उसके जिस्म से वही अफ़ाल सरज़द होते हैं। तो आज इस मौजू पे बात करेंगे मुख्तसरन कि खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों को महफूज माहौल फ़राहम करने के लिए क्या इक़दामात हो रहे हैं और कौन से इक़दामात हो सकते हैं जिनकी वजह से उनको महफूज माहौल हम फ़राहम कर सकते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ इंतहाई मोहतरम हमारा मैडम मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं और इनकी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ़ औकात में सोशल वर्क के तहत भी ये बच्चों को या दीगर इंसानों को नफ्सियाती तौर पर बेहतर बनाने के लिए अपने इक़दामात करती रहती हैं। बहुत शुक्रिया मैडम अपने कीमती वक्त देने का। थैंक यू सो मच। आपका भी। सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी स्कूल्स हैं, आया उसके अंदर हम समझते हैं कि जो भी सरकारी स्कूल हैं ख़ास तौर पर रास्ता और स्कूल बच्चों के लिए आपके ख्याल में महफूज हैं? अगर हैं तो किस तरह, नहीं हैं तो क्यों? अच्छा, ऐसा देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पे बहुत ज़्यादा जो है प्योरिटी दे रहा है और बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। सो फार वी आर कंसर्न कि जब हम देखते हैं कि रास्ता महफूज है या स्कूल महफूज है, कभी भी बच्चे के लिए घर भी महफूज नहीं है। जी। आपने अपने बच्चे के ब्रॉटअप में उसको ये चीज़ें सिखानी कि उसने ख़ुद को महफूज कैसे करना है। तो वो चीज़ें हम उसको घर से सिखाएंगे। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि हमारे घर भी महफूज नहीं है, हमारे रोड भी आप देख लें, हमारे स्कूल जहाँ बच्चे मतलब ट्रैवल करके जा रहे हैं तो वो भी महफूज नहीं है। तो ये इस तरह है कि माँ बाप या उसके इर्द गिर्द के लोग जो हैं बच्चे को किस तरह सिखा रहे हैं कि उसने ख़ुद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। तो और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से, और इसी तरह दीगर इदारे हैं जो इनकी अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। और आजकल के जो स्कूल्स हैं उनमें भी इसके ऊपर एजुकेशन दी जा रही है कि अपने आप को बच्चा कैसे महफूज कर सकता है। तो ये ख़ुद के ऊपर है, पेरेंट्स के ऊपर है, बहन भाइयों के ऊपर है, बच्चे के ख़ुद के ऊपर है कि वो लर्निंग में जो है इस चीज़ में पार्ट ले के अगर कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें जाके सीखे कि मुझे ख़ुद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर जो मेन स्टेक होल्डर या इख्तियारमंद इंसान है वो इंसान खुद है, चाहे वो बच्चा है या बच्ची है। आप ये समझती हैं कि इस वक्त जितने भी हमारे यहाँ स्पेशल बच्चे हैं, यानी हाथ पाँव से माजूर हैं या आंखों की बीनाई उनकी नहीं है, ज़ाहिरी बात है यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स भी बने हुए हैं, आया ये जो खसूसीपन है, आया ये ज़्यादा मतलब ख़तरा लाहक होता है इस वजह से बच्चों को, अगर ये कमी उनमें मौजूद हो? कमी तो नहीं है, ज़ाहिर बात है कि इनको हम आजकल के दौर में पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ कहते हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़, एग्जैक्टली। लेकिन आप समझती हैं कि हमारा मुआशरा इस ज़रिए से या जो दुश्मन है, जो छुपा हुआ दुश्मन है, वो उसके लिए आसानी होती है उस तक पहुँचने के लिए या उसको नुकसान पहुँचाने के लिए? अच्छा, ऐसा है कि अभी टाइम में देखें तो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, चाहे आप फिज़िकली बोलें या सेक्सुअली बोलें या किसी तरह उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ के इशू आते रहते हैं इन बच्चों को। इन बच्चों को इसलिए ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ के इशू वगैरह आते हैं क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो किसी को बता नहीं सकते, वो किसी से उस चीज़ को बोल नहीं सकते कि मेरे साथ क्या हुआ है। और वो बच्चे
بچے سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں. میرا ہمیشہ سے جبکہ میں خود ماہر نفسیات ہوں, میرا ہمیشہ سے پیرنٹس کے ساتھ یہ رہتا ہے کہ آپ اپنے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بچہ اسپیشل ہے اور وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا یا اس کے ساتھ ایسا کچھ فیوچر میں ہو سکتا ہے, تو آپ بچے کو اپنے ساتھ رکھیں, اس کے اوپر نظر رکھیں کہ بچے کی میری ایکٹیویٹیز کیا ہیں. بچوں کو کسی کے ساتھ باہر نہ چھوڑیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچہ ایکسپریس نہیں کر پائے گا, وہ بچہ نہیں وہ کر پائے گا. تو اس کو گھر ہی میں ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں کہ اس کو پتہ چلے کہ میں جو ہوں اپنے گھر کے اندر ہی رہوں گا اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اور میرے پیرنٹس ہی ہیں جن کو میں کچھ جو ہے بتا سکتا ہوں. مطلب جیسے بھی وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی صرف یہ چیز بتا سکتا ہوں. اگر چاہے وہ ہیئرنگ کا کوئی ایشو ہو, کوئی سماعت کا ایشو ہو, یا بول نہیں سکتے بچے, وہ اکثر اوقات جو ہیں وہ اشاروں میں یا کسی نہ کسی طرح اپنے پیرنٹس کو, ان کو لگتا ہے کہ ان کے پیرنٹس چونکہ ان کو سمجھ پانے تو وہ ان کو ضرور کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو اس میں سب سے بڑا رول جب اسپیشل بچوں کی بات آتی ہے تو اس میں پیرنٹل رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ان کے سبلنگس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ بچے کو کھیلنے کے لیے باہر چھوڑے ہیں, کتنا ٹائم آپ اس کو کر رہے ہیں باہر چھوڑے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے بچے کو جو ہے ریگولرلی چیک کیجیے کہ کیا کوئی وہ سیکچولی ایکسپلائٹ تو نہیں ہو گیا, چاہے کوئی اس کو فزیکلی کسی نے انجرڈ تو نہیں کیا یا کسی نے اس کو مارا تو نہیں ہے. تو یہ ایک خود کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنے بچے کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے, تاکہ وہ جو آگے کے ایشوز ہیں فیوچر کے, ان سے بچا رہ سکے. بالکل صحیح. جنسی ہراسانی اور جنسی تشدد, ظاہری بات ہے کہ یہ دونوں ایسے عنصر ہیں جس سے معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جنسی ہراسانی کے بنیادی جو مطلب جس طرح سے ہم ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ جی اس کے احتیاطی تدابیر کیا ہیں, اس کی علامات کیا ہیں, تو ہم بچوں کو جس طرح سے آپ نے کہا کہ ان کو ہم روزانہ کی بنیاد پر ان کا معائنہ آپ نے کہا, ٹھیک ہے جی, تو اس معائنے کے لیے بنیادی طور پر ہم کون سے علامات ایسے ہوں کہ جس کی بنیاد پر ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں؟ کیونکہ عمومی طور پہ جب جنس کی بات آتی ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو والدین اکثر اوقات اگنور بھی کرتے ہیں, یا ان کو تو پتہ نہیں ہوتا, یا اگر پتہ بھی ہوتا ہے تو وہ اگنور اس وجہ سے کر دیتے ہیں کہ ان کو اس میں تھوڑا سا مطلب دقت محسوس ہوتی ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ ایسی بات. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے والدین؟ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ پیرنٹس کو اور گھر میں جو ان کے موجود ہیں لوگ, ان کو اپنے بچے کو سکھانا پڑے گا کہ گڈ ٹچ کیا ہے اور بیڈ ٹچ کیا ہے. آپ کو کوئی انڈیویجول یا کوئی انسان جو ہے, چاہے عورت ہو یا مرد ہو, وہ آپ کو کتنے اور کہاں پہ ٹچ کر سکتا ہے, اور آپ نے اس کو کتنا اسپیس الاؤ کرنا ہے. یہ پیرنٹس بچے کے خود سکھاتے ہیں اس کو. دوسرا یہ چیز ہے کہ مطلب ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ ایکسپریسو ٹو آور پیرنٹس, ہم اپنے پیرنٹس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے. مطلب ہمارا شاید جو کلچر ہے وہ ایسا ہے کہ ہمیں الاؤ نہیں کرتا کہ ہم اپنے پیرنٹس سے اتنی زیادہ شیئرنگ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے پہ ٹرسٹ اپنا ڈیولپ کرنا ہے, اپنے کانفیڈنس اس کا بلڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کر پائے کہ مطلب اگر ان کو کسی نے ٹچ کیا ہے بری طرح, یا مطلب ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی ہے, ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے, تو وہ اپنے پیرنٹ کو بتا سکے. ایک دونوں پیرنٹس میں سے ایک پیرنٹ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو ان چیزوں کے اوپر وہ بات کرے. آج کل تو یہ ہے کہ تھینکس ٹو سوشل میڈیا اینڈ ایسی آرگنائزیشنز جو پیرنٹل کاؤنسلنگ میں یہ چیزوں کو انوالو کر رہی ہیں اور پیرنٹس کو گائیڈ کرتی ہیں, اور بہت سارے اسکولز ہیں جو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے اوپر بات کریں. اور میں آپ کے پروگرام سے ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ روزن کی ایک بڑی پیاری اسٹوری ہے, ٹنکو اینڈ ٹینا کی اسٹوری, جو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے اوپر بنی ہے. چھوٹی سی ایک اینیمیٹڈ ویڈیو ہے, وہ کارٹون اس میں بنی ہے تاکہ بچوں کو وہ سمجھا سکیں کہ گڈ ٹچ کیا چیز ہے اور بیڈ ٹچ کیا چیز ہے. تو آپ اپنے بچوں کو وہ ضرور دکھائیں. وہ یوٹیوب وغیرہ پہ موجود ہے, ٹنکو اینڈ ٹینا کی اسٹوری. اس میں یہ دکھا رہے ہیں کہ بچہ باہر کھیلنے جا رہا ہے, اور اگر اس کو کوئی فزیکلی ٹچ کر رہا ہے, چاہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے, تو وہ کس طرح اپنے پیرنٹس کو یا اپنے آس پاس کے جو پیئر گروپ ہے ان کو بتائے گا کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو بچنا ہے. تو وہ آپ اپنے بچے کو ضرور چھوٹی چھوٹی اس طرح کی اسٹوریز دکھائیں جس میں آپ کو وہ بتا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بچے جو ہے اس کو ضرور چیک کیجئے. چیک ان اے سینس کہ آپ اس کو یوزولی جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے چینج وغیرہ, اس کو ڈریس چینج وغیرہ اس کی مدر کر رہی ہوتی ہیں, یا اگر لڑکا ہے تو اس کے فادر اس کا ڈریس چینج وغیرہ کر رہے ہیں. تو آپ اپنے بچے کو ضرور فزیکلی چیک کرنے کی وہ کیجیے. لائک جیسے اگر بچے کو کوئی بروس بنا ہے, کوئی زخم بنا ہے, اب اس سے پوچھیے, مطلب اسے کسی طرح کوشچن کر پوچھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ آپ کو کیسے ہوا, یا آپ کہاں پہ گئے تھے, یا آپ کو کیسے چوٹ لگ گئی, یا آپ کو کسی نے مارا ہے. تو
آپ مجھے بتا سکتے ہو. آپ نے اپنے بچے کے ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے اس کے اندر, وہ پھر آپ سے شیئرنگ کرے گا. اس کے علاوہ جب اسپیشل بچوں کی بات کی جائے, یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اسپیشل بچہ کنوے نہیں کر سکتا کہ مجھے کسی نے سیکچولی ہراس کیا یا فزیکلی ہراس کیا ہے. نہ ان کی لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ انٹلیکچولی جو ہے وہ اس چیز کو کنوے کر پاتے ہیں اپنے پیرنٹس کو. لیکن بچہ ضرور ایسے سائن شو کرتا ہے جس میں پیرنٹس کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ, یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے میرے بچے کے ساتھ, یا وہ ریپیٹڈلی بیمار ہو رہا ہے, یا تو ہے دیکھیں اگر اسپیشل بچہ اور پیوبرٹی اس کی آ رہی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی چینجز ایسے آ رہے ہوتے ہیں جس میں اس کو ایشو آ رہا ہوتا ہے. تو آپ اپنے ضرور بچے کو جو ہے پراپر ڈاکٹر سے کنسلٹ کروائیں, پھر آپ ڈاکٹر کو دکھائیں کہ میرا بچے میں یہ سائن شو ہو رہے ہیں, تو لہٰذا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ایشو وغیرہ تو نہیں ہے. تو آپ ضرور ان چیزوں کو جو ہے سرفیس پہ لے کر آئیں اور ان چیزوں کے اوپر بات کریں اپنے بچوں کے ساتھ خود ہی. اور اس میں آج کے زمانے میں کوئی بھی نہیں شرماتا, اور اگر آپ مطلب ہم شرمائیں گے تو ظاہری بات ہے ہمارے بچے اسی طرح ایکسپلائٹ یا ہراساں ہوتے رہیں گے. اور ہم جو ہمیں جن کو ہم جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں, اگر ان کے حوالے سے ہی ہم محتاط نہیں رہیں گے تو پھر ظاہری بات ہے مشکل پیدا ہوگی. اچھا میں نے عمومی طور پہ استھیٹکس یا جو انسان کی خوبصورتی ہے اس کے حوالے سے, چاہے وہ لباس ہو چاہے وہ میک اپ ہو, لڑکے بھی آج کل میک اپ کر رہے ہوتے ہیں, اور ظاہری بات کہ خود کو خوبصورت بنانا یہ کسی بھی محفل میں بیٹھنے کے آداب میں شامل ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکیں. لیکن بہت سارے لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ جی اگر لوگ باپردہ ہوں, مطلب بچوں کے حوالے سے بھی لوگ یہ کہتے ہیں, بچوں کے حوالے سے بھی یہ کہتے ہیں, تو تب جا کے وہ محفوظ ہو سکتے ہیں. آیا یہ ممکن ہے, یا یہ انسانی نفسیات جو ہیں جو کہ ہمارے گرد گرد اگر فار ایگزامپل 100 لوگ ہیں تو اس میں تو میں عمومی طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ تقریباً 80% لوگوں کے ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں یا دماغ میں یہ بات آئے بھی, لیکن وہ معاشرے کے اصولوں سے واقف ہو کے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میرے خیال سے آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ہوں گے جو ان استھیٹکس کو کمزوری بناتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سے جنسی تشدد یا ہراسانی کی کوشش کرتے ہیں, یا جینڈر ڈسکریمنیشن کی ایون کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ, اور خاص طور پر خواجہ سراؤں کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو کہ خواجہ سرا ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ جی یہ دو 3 قسم کے جنس ہیں, اور اس میں یہ جو متعلقہ استھیٹکس ہیں یہ آیا زیادہ ونریبل بناتی ہے کہ نہیں؟ اس طرح نہیں ہے, مطلب یہ انسانی ذہن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو لوگ اس حوالے سے اقدام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر دیکھا جائے تو پھر اگر آپ بات کریں کسی اور کنٹری کی, فورن کنٹری کی, چلے ہم نام نہ لیں تو کسی بھی فورن کنٹری کی ہم بات کریں تو وہاں پہ دے آر ویری لبرل, اسٹل وہاں پہ ریپ ہو رہا ہے. جی دے آر ناٹ ویئرنگ اینی برقع, وہ پردے میں نہیں ہے, بٹ اسٹل وہاں پر جو ہے سیکچولی ازالٹ کیا جا رہا ہے, فزیکلی ان کو ازالٹ کیا جا رہا ہے. اور میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جتنے آپ زیادہ لبرل ہوں گے تب ہی زیادہ آپ کے ساتھ تب ہی ہوتا ہے ایسے, مطلب وہ آپ کو ایک ٹیگ لائن دی گئی ہے کہ آپ جتنے لبرل ہوتے ہیں تبھی آپ کے ساتھ, آپ نے ایسے کپڑے پہنے ہی کیوں تھے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا. اکثر وہ ٹیگ لائن آپ کے کپڑوں کو کیا جاتا ہے. میں آپ سے یہ آپ کے اس شو کے تھرو یہ میسج دیتی ہوں کہ بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں پہ پیپل آر ویری لبرل بٹ اسٹل ان کے ساتھ سیکچولی ازالٹ ہو رہا ہے. پھر ہماری بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ پردہ بھی ہے بٹ اسٹل وہ سیکچولی ازالٹ ہو رہی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا یہ کسی پردہ یا لبرل ہونے کا وہ نہیں ہے, یہ انسان کی جس طرح نفسیات بنتی ہے اور وہ کس طرح ان چیزوں کو لے کے چلتا ہے, یہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اور ہماری یہ جو اگر آپ جنسی اس پہ دیکھیں کہ ہم لوگوں میں اتنی فرسٹریشن اس وجہ سے آئی ہے کہ ہمیں انکار پسند نہیں ہے. جی اگر کوئی انسان نے انکار کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ دوستی نہیں کرتا یا نہیں کرتی تو ہم اسے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو بدلے لینے کی کوشش میں ہم ہر قسم کے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. جو ریسنٹ کیسز ہیں, اگر آپ یہ مس ثنا کا کیس اٹھائیں اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ہوئے ہیں, تو اس میں کیا تھا کہ اس نے اپنا تو نقصان کیا ہی کیا اور اس کا لڑکی کا بھی کر دیا, اس کو بھی مار دیا, خود بھی جیل میں چلا گیا. تو وہ جو ایک بدلے کا عنصر ہم نے آ گیا ہوا ہے نا, وہ ہمیں ان طرف لے کے جاتا ہے کہ یہ مجھے کس طرح انکار کر سکتی ہے. اور آپ ریسنٹ اس میں دیکھیں ایسڈ جو پھینک دیتے ہیں, تیزاب پھینک دیتے ہیں, اگر آپ نے انکار کر دیا وہ کر دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو
انریزالوڈ چیزیں ہمارے ذہن میں جی جن کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا اور وہ ہمارے دماغ میں رہ جاتی ہیں اور ہمیں وہ چیزیں ٹریگر ہوتی ہیں پھر لیٹر. جی 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 اگر مجھے کسی نے انکار کر دیا یا مجھے کسی نے کپڑوں پہ کوئی کامنٹ کر دیا یا مجھے میرا رشتے سے انکار کر دیا, یہ بڑی کامن چیزیں ہو رہی ہیں آج کل ہماری سوسائٹی میں, اور وہ بدلے کی طرف پھر ہم جاتے ہیں. تو یہ چیزیں اس وجہ سے بھی آ رہی ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر, اور اسی سے پھر میں سوال پوچھنا چاہوں گا, مطلب میں کمنٹ کرنے کے بجائے اگر آپ کے مہارت کے مطابق آپ سے سوال پوچھوں تو زیادہ بہتر ہوگا. بنیادی طور پر اگر ہم جنسی ہراسانی کو مختصر الفاظ میں بتائیں تو کیا ہے؟ دیکھیں, جنسی ہراساں کرنا کسی کو یہ ہے کہ وہ آپ سے تعلق نہیں بنانا چاہتا, جی, آپ زبردستی جو ہے ان سے تعلق بنائیں. جی جی. اگر میں آپ کو ایک ریفرنس دے دوں مووی کا تو شاید لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. ایک انڈین مووی بڑی اچھی اس پہ بنی ہے, پنک مووی, شاید اس دیکھی بھی بہت سارے لوگوں نے. امیتابھ کی مووی تھی, وہ اس میں بتاتے ہیں کہ نو مینس نو, جی, کہ اگر میں نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کرنی چاہتی تو آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. اور پھر اسی سیکشن کے انڈر پھر اس لڑکے کو سزا ہوتی ہے. اٹس اے ویری گڈ اسٹوری فار اویئرنیس کہ انہوں نے دکھایا کہ کنسنٹ آپ بھی کسی بھی اس میں جب آپ کوئی بھی ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اس میں کنسنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, ایک دوسرے کی رضامندی بہت امپورٹنٹ ہے. تو سیکچولی جب کسی کو ہراساں کرتے ہیں تو وہ تبھی کرتے ہیں جب اس نے کسی چیز سے انکار کیا ہو, یا آپ کی کوئی انسان ضد بنا ہو, یا آپ اس کو جو ہے کسی بھی طرح ٹارچر کرنا چاہتے ہو. اور سم ٹائمس لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہیبیچول ہوتے ہیں, وہ لائف میں خود کبھی جو ہے ہراس ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اب میں دوسرے انسان کو بھی ہراس کروں گا اسی طرح. اور اچھا, ان کیسز میں زیادہ تر کیسز اسی طرح ہیں کہ وہ خود مطلب اس دور سے گزر کے پھر وہ کرتے ہیں کہ نہیں, اور اس کی بنیادی طور پہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ خود ہراساں ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں نے تو مطلب معاشرے میں بہت سارے ایسے کیسز بھی ہیں کہ جو کہ ہراساں نہیں ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس طرح کی ان کی ہیبٹس بنی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی جس طرح سے میں نے آغاز میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے برین میں وہی تمام چیزیں, تو میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ بہت اچھے معاشروں میں ایجوکیٹڈ لوگ, وہ اچھے ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں, بڑے بااخلاق قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو جو دوسرے کے رائے کو اہمیت بھی دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان میں یہ والا عنصر پایا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بنیادی طور پر اس کے جو بنیادی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ سر, اس کی بنیادی وجوہات بہت ساری ہیں. اگر آپ ان کی نفسیات دیکھیں تو وہ کہیں نہ کہیں ان میں چیز رہ جاتی ہیں. بچپن کے ان کے یا انریزالوڈ کانفلکٹس ہوں گے جو ان کے دماغ میں چیزیں رہ گئی ہیں, وہ لیٹر آن جو ہے ان کو انوائرمنٹ نے جو ہے ٹریگر کر دی جیسے, اور ان کو جو ہے اس چیز پر ہم اس کو کس طرح ایکسپلین کریں, کیونکہ ایک سائیکولوجیکل وہ ہے کہ اس کو پہلے وہ انوائرمنٹ نہیں ملی ہوتی. اور اس میں سر دوسرا رول جو ہے وہ میڈیا کا بہت انوالو ہے. ہماری مطلب جس قسم کی اگر آپ دیکھ لیں فلمز بن رہی ہیں یا آپ کے ہمارے جن طرح وہ ان کے ایموشنز کو ٹریگر کر رہی ہیں, تو وہ ان کی فرسٹریشن ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لکھاری ہے وہ اپنے کرداروں کے اندر وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جی, اور اسی سے بندہ پک کرتا ہے, کیونکہ ماس کمیونیکیشن کے ذریعے سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بنیادی طور پر میرا والا کردار کہاں پہ ہے اور اس کردار کی کیا لوازمات ہیں اور وہ کس طرح سے اس کو پرفارم کر رہے ہیں. تو وہاں سے سیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ. بہت سارے لوگ جو ہیں ان میں پرسنالٹی میں یہ چیزیں بچپن سے آ رہی ہوتی ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں خود ہراس ہوئے ہوتے ہیں بچپن میں, کسی نہ کسی ٹائم پیریڈ میں وہ ضرور اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے. ناٹ نیسسریلی جنسی طور پہ, ہو سکتا ہے فزیکلی طور پہ ان کو کسی نے مارا پیٹا ہو اور اس میں وہ جو طیش اور غصہ ہے وہ بچپن سے ہو اور لیٹر آن وہ اس طرح وہ چیزیں نکالے. سم ٹائمس یہ ہوتا ہے ہماری انوائرمنٹ بڑی سپریس ہوتی ہیں, بچے کی وہ دوسری نیڈس کو ہم فلفل ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. جو اس کا ایک ٹرسٹ کا لیول ہوتا ہے وہ پیرنٹس نہیں ڈیولپ کر پا رہے ہوتے, اس کو جو ہے ہم کانفیڈنس ہی نہیں دے پا رہے ہوتے. اس میں ون آف دا تھنگ آج کل جو بڑی وہ ہے ڈرگ ایڈکشن. ڈرگ ایڈکشن از ون آف دا تھنگ جو آپ کو ان طرف لے کے جا رہی ہے, اور آپ جو ہے آپ ان چیزوں میں انوالو ہو رہے ہیں ان چیزوں کے تھرو. تو یہ تھوڑے بہت وہ ہیں جن کے تھرو ہمارے میں یہ ایشوز آ رہے ہیں. اب موجودہ دور میں جس طرح سے اپنے سوشل میڈیا کو ایک کریڈٹ دیا کہ جی اس وجہ سے اویئرنیس بڑھ رہی ہے, بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی تنقید کرتے ہیں کہ آپ ان موضوعات پہ بات ہی مت کریں. یعنی ابھی بھی اس معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بات کرنے سے کیسز کم ہوں گے کہ بڑھیں گے؟ میرے خیال سے اگر آج ہم بات نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی بات نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, اور
جیسے ہم دونوں آج اس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں, شاید ہمارے بات کرنے سے کسی نہ کسی کو ایک ایگزامپل مل جائے کہ دیکھو آج کل یہ معاشرے میں ہو رہا ہے, یا ہماری وجہ سے کسی کو جو ہے ایجوکیشن مل جائے کہ ہم نے اپنے بچے کو کیسے فزیکلی چیک کرنا ہے, یا کس طرح جو ہے ہم نے اس کے ٹیچر یا اس کے جو بھی ان کی وہ ہیں پیئر گروپ ہے جو بچوں کے, تو ہم نے ان کے ساتھ کیسے ڈسکشن کرنی ہے. تو آپ کا بات کرنا تو بہت ضروری ہے. بات نہیں کریں گے تو آپ کیسے بتا سکیں گے کہ آج کل معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اور مسئلہ ہم سب میں یہ ہے کہ ہم صرف نیگیٹو چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, جس میں جو ہے کسی کی برائی ہو رہی ہے, یا کسی کو بلی کیا جا رہا ہے, کسی کو ہراساں کیا جا رہا ہے. ان ویڈیوز کو ہم زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں جس میں کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, لیکن ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جو آپ کو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں تھوڑا بہت بولنے کی بھی ضرورت ہے اور سوچنے کی بھی ضرورت ہے. اور آئی تھنک دیر آر سو مینی پلینٹی آف چینلز جو اب جنسی ہراساں ہونے پر یا فزیکلی ایگزالٹ اور ان چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے. یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت موجودہ دور میں جب بھی جتنے بھی انسان یہاں پہ بس رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم جینڈر ڈسکریمنیشن کی طرف جاتے ہیں, تو جینڈر ڈسکریمنیشن میں اکثر اوقات ہم بلیم کرتے ہیں کہ جی مطلب مرد ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. ظاہری بات ہے کہ اپوزٹ جینڈر پہ, اور ہم میل ڈومیننٹ سوسائٹی بھی اس وجہ سے اپنے معاشرے کو کہتے ہیں کہ جی وہ زیادہ. لیکن جینڈر ڈسکریمنیشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کا بھی ایک کردار ہے کہ ان کی وجہ سے, کیونکہ اکثر اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مائیں بھی اپنی بچیوں کو اگنور کر رہی ہوتی ہیں. تو جینڈر ڈسکریمنیشن کا یہ جو بنیادی عنصر ہے, اور اس میں اساتذہ خاص طور پر کتنا بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ہمارے جو سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے نصاب میں اس طرح کا کوئی کانٹینٹ آپ کے خیال میں ہے, اور اگر نہیں ہے تو وہ کس حد تک ہونا چاہیے؟ سر ڈسکریمنیشن یا ہم جو یہ چیزیں یہ تو ہمارے گھروں سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں بچپن سے ہی. اس میں مطلب معاشرہ تو بعد میں آتا ہے, گھر ہمارا پہلے آتا ہے کہ بچپن سے ہی لڑکا لڑکی جو ہے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس سے کم تر ہوں یا میں اس سے بالا تر ہوں. وہ آپ بچپن سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ماں باپ جو ہیں بچے کو, لڑکے کو زیادہ پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں اور لڑکی کو کم پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو ایک ڈسکریمنیشن والا فیکٹر ہے وہ ہمیں بچپن سے ہی آ رہا ہوتا ہے. پھر آپ کو بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری چیزوں پہ ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ والی ایجوکیشن میں لڑکے نے جانا ہے, لڑکے کو ہم باہر بھی بھیجیں گے اسٹڈیز کے لیے, لڑکی جو ہے ادھر ہی رہے گی اور ہمارے ساتھ ہی رہے گی, ہماری آنکھوں کے سامنے ہی رہے گی. تو وہ آپ خود اپنے بچے میں چیز ڈیولپ کر رہے ہیں کہ آپ اس سے کم ہیں. تو آپ کے خیال میں جو سوشل نارمز ہیں تو وہ مطلب لاگو ہونے چاہیے یا نہیں؟ لاگو ہونے چاہیے, ٹو سم ایکسٹینڈ ہونے چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے ہر سوشل نارم کو جو ہے فالو کرنا ہے, ہر سوشل نارم کو جو ہے وہ ضرور فالو کر کر اور اپنے لیے وہ ٹارگیٹس بنانے ہیں. سوشل نارمس جو ہے بیسیکلی آپ کی تبھی بنائی جاتی ہیں جب باقی لوگ بھی اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری کے پی کے کانٹیکس میں سوشل نارمس تھوڑی ڈفرینٹ ہے, اور جو ہے یہاں پر خیر اب کے زمانے میں تو آئی تھنک کے پی میں خواتین کو بہت زیادہ پریفرنس حاصل ہے. جہاں تک دیکھا جائے تو فیمیل اورینٹڈ, ہمیں تو اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں جی ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ابھی بہت زیادہ پریفرنس مل رہی ہے. ہمارا بہت زیادہ سوشل نارمس ہماری چینج ہو رہی ہیں. پہلے جن پروفیشنس میں لڑکیاں نہیں جاتی تھیں اب جانے لگی ہیں, پہلے جن پروفیشنس میں لڑکے نہیں جاتے تھے اب انہوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے. تو یہ ہے کہ اب ٹائم کے ساتھ جو ہے چینج آ رہا ہے. دوسرا ظاہری بات ہے اتنی اویئرنیس کیمپینز ہوتی ہیں, پھر اس طرح لوگ جو ہے بات کر رہے ہیں چیزوں کے اوپر, تو کہیں نہ کہیں جو ہے چینج آ رہا ہے. اور اگر میں آپ کو اپنی ہی اگزامپل دوں کہ تو آپ دیکھیں میری اگر مدر امپاور تھی تو میں امپاور ہوں آج. اگر وہ مجھے امپاور نہ کرتی تو آئی واز ناٹ ایبل کہ میں یہاں پہ بیٹھ کر آپ کے ساتھ بات کر سکتی. تو وہ امپاورمنٹ بھی جو ہے جب آپ کو آپ کا گھر ہی دیتا ہے, آپ کو وہ جو ایک کانفیڈینس والی چیز ہے وہ بھی آپ کی فیملی آپ کو دیتی ہے. آپ کو معاشرہ بعد میں دیتا ہے لیکن آپ کی فیملی آپ میں یہ چیز پہلے بلڈ کرتی ہے. اس بات میں کس حد تک حقیقت ہے کہ عمومی طور پر والدین ضروریات پورے کرنے سے قاصر ہوتے ہیں تو تب یہ سیکشول ہراسمنٹ بھی ہو جاتی ہے, اسالٹ بھی ہو جاتا ہے, اور جینڈر ڈسکریمنیشن بھی ہو جاتی ہے معاشرے کی جانب سے. اب کہہ رہا ہوں یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضروریات پورا نہ کرنا مطلب ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ نہیں, یہ کوئی اتنی خاص وجہ نہیں ہے؟ سر اس کے پیچھے ایک بہت بڑی نفسیاتی
تھیری ہے جس کو مطلب عام ایک انسان اس طرح نہیں سمجھ سکتا, لیکن عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوور سوشو اکنامک سٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں یا غریب لوگ, ہاں, جو عام زبان میں جو افورڈ نہیں کر سکتے چیزوں کو, ان میں جو ہے یہ چیزیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. بٹ ایسا نہیں ہے, ایسا بہت ساری چیزیں ہیں جو ہائی کلاس آپ کی ایلیٹ کلاس ہوگی اس میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. کہ اور میں نے بہت ساری ایسی فیملیز بھی دیکھی کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ ایسی زندگی گزارتے جیسے وہ نواب ہیں. یعنی یہ مطلب یہ آپ سمجھتی ہیں کہ بنیادی طور پر یہ نہیں ہے اصل میں مسئلہ, یعنی وسائل کی کمی مسئلہ نہیں ہے, بنیادی طور پر انسانی نفسیات کا مسئلہ ہے. انسانی نفسیات کا مسئلہ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سر آپ نے اپنے بچے پہ چیک اینڈ بیلنس خود رکھنا ہے. اٹس اے پیرنٹل رسپانسبلٹی. آپ کا بچہ صبح اسکول جا رہا ہے یا کالج جا رہا ہے یا آپ کی بیٹی یونیورسٹی جا رہی ہے, آپ ضرور ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. آپ ان کو اس طرح نہیں کہ آپ ان کو بہت سخت انوائرمنٹ پرووائڈ کریں, نہیں, ایسے انوائرمنٹ پرووائڈ کریں کہ وہ آپ سے بات چیت کر سکیں. اور اس کے لیے آپ سمجھتی ہیں کہ پیرنٹنگ کا ہونا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ ایکچولی ہمارا اگر کے پی کا تھوڑا سا کلچر دیکھا جائے تو ہم میں اپنے پیرنٹس میں وہ بچپن سے ڈر ایک ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئرنگ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ہم میں ایک عزت والا فیکٹر آتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو شیئرنگ نہیں کر سکتے. نہیں, مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر بچے جو ہیں, ہم بچوں کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بچے تو ظاہری بات ہے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, لیکن والدین ان کی تربیت کرتے ہیں. اور اب یہ سمجھنے کہ اس دور میں یا ہمارے اس علاقوں میں اس وقت والدین کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. والدین کی تربیت کی تو ضرورت نہیں, لیکن ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت بہت زیادہ ہے. چونکہ پیرنٹس ہمارے اگر دیکھے جائیں تو وہ بھی دن بھر کے ایسے ایشوز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں شاید وہ بچہ فیس نہ کر رہا ہو, تو وہ پیرنٹ چاہے فادر ہو یا مدر ہو وہ فیس کر رہا ہوتا ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹل کاؤنسلنگ ایسے گروپس ہونے چاہیے جس میں پیرنٹس جائیں, آپس میں ایک دوسرے پیرنٹس کے ساتھ ملیں. آج کل آئی تھنک بہت سارے اسکولس میں جیسے پی ٹی ایم وغیرہ ہوتا ہے, پیرنٹ ٹیچنگ میٹنگ ہوتی ہے, اس میں پیرنٹس جاتے ہیں, ٹیچرس کے ساتھ ملتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں. تو ایسے موقع ہونے چاہیے اپنے آپ کے گھروں کے آس پاس بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپس میں پیرنٹس ایک دوسرے سے ملیں اور شیئرنگ کر سکے اپنے بچوں کے بارے میں کہ مطلب ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے اور یا اس طرح اس کی ایکٹیویٹیز ہیں اور آپ لوگ اپنے بچے کو کن چیزوں میں انوالو کیا ہوا ہے, کن گیمس میں انوالو کیا ہوا ہے, کیا ایجوکیشنل وہ ہے. دوسرا سر جو آپ نے بات کی تھی کہ ایک مطلب غریب انسان بڑی ہی اچھی لائف گزار رہا ہے تو وسائل کی کمی نہیں ہوتی. اس میں ایسا ہے کہ سر آپ نے اپنے بچے کو ضرور چیک کرنا ہے. آپ نے اپنے بچے کو ایسے چیک کرنا ہے کہ آپ وہ چیز افورڈ نہیں کر پا رہے, آپ کے بچے کے پاس وہ کہاں سے چیز ہے یہ, ٹھیک ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کو ایک پینسل دے کے بھیجا ہے تو اس کے پاس 2 پینسلز کیسے آئیں؟ صحیح. آپ نے اپنے بچے سے ضرور اس چیز پر ڈسکشن کرنی ہے. تو میں نے تو آپ کو ایک اریزر دیا تھا, آپ کے پاس 3 اریزر کہاں سے آئے؟ اگر ایک میری ایج کی خاتون ہے, اگر ایسے ان کو ڈیلی بیسس پہ کوئی گفٹس مل رہے ہیں یا ایسی کوئی چیزیں مل رہی ہیں, آپ اپنے بچے سے ضرور کویشچن کریں کہ مطلب آپ کس طرح ان چیزوں کو افورڈ کر پا رہے ہیں یا کس طرح وہ کر پا رہے ہیں. ضرور اپنے بچوں سے اس چیز کے اوپر ڈسکشن کیجیے. تو آپ کو جو ہے پیرنٹس جو ہے ریئلائز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ شاید کہیں میں نے ہی اٹینشن اس کو نہیں دی اور وہ دوسرے لوگوں میں اب اٹینشن ڈھونڈ کے اور ان کو جو ہے یہ چیزیں مل رہی ہیں تو وہ خوش ہو رہے ہیں. یعنی آپ کے اگر تمام باتوں کا میں خلاصہ نکالوں یہ موجودہ جس سوال کا آپ نے جواب دیا ہے تو پیرنٹس اور بچوں کے درمیان فاصلہ کم ہونا چاہیے, 0 ہونا چاہیے. تو تب بھی جو ہے آگے جا کے مسائل حل ہوں گے. اور اگر پیرنٹس بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر مسائل بڑھ جاتے ہیں, جس طرح سے ہمارے سامنے کیسز جو ہیں وہ آ گئے ہیں. جی اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں جینڈر ڈسکرمنیشن کی, ہم نے بات کی, جب ہم جینڈر بیسڈ وائلنس کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے یہ بات زیادہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. اچھا, مردوں کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے اور یہ بنیادی طور پر یہ جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہے اس کی کیا محرکات ہیں؟ سر جینڈر کبھی بھی جو ہے خواتین کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے. اس میں ڈفرینٹ ہمارے جو صنف ہیں وہ موجود ہیں جس میں عورت بھی ہے, مرد بھی ہے, ٹرانسجینڈر کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے یا مرد کے ساتھ یا ٹرانسجینڈر کے ساتھ, تو اس میں مختلف اور بھی صنف ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ سر سب سے آج کے اگر زمانے میں دیکھیں تو مرد پہ جو فائنینشیل دباؤ ہے وہ اس
نفس کے اوپر ہے. تو تشدد تو مرد پہ بھی ہو رہا ہے, چاہے وہ سائیکولوجیکل ہو, کیونکہ ہی از دا بریڈ ارنر, ٹھیک ہے, وہ کام کرے گا تو باقی 15 لوگوں کو پالے گا یا 20 لوگوں کو پالے گا. تو سب سے زیادہ اس ٹائم پہ تشدد تو پھر اکنامکلی مرد پہ ہو رہا ہے. پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ وہ ہیں جن پہ ہم عورتوں کے تشدد کو دیکھتے ہیں, اور ٹرانسجنڈر پہ دیکھتے ہیں کہ تشدد کیا جا رہا ہے, چاہے فزیکلی ہو, وربلی ہو, نان وربل ہو, کسی بھی طرح کا سیکشولی ازالٹ کرنا ہو, انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ہو, یا ریپ وغیرہ ہو, یا ابڈکشن وغیرہ ہو. تو یہ قسم کے وائلنس پہ ڈفرینٹ جینڈرز پہ بھی کیے جا رہے ہیں. اٹس ناٹ نیسسریلی کہ آپ کہیں گے کہ یہ صرف مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ اتنا ہی مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے جتنا خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے, اور اتنا ہی ہمارے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن پھر آپ یہاں پہ آ جائیں تو دیکھیں تو رپورٹ نہیں ہو رہے پھر کیسز, ٹھیک ہے. اگر مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ پھر رپورٹ نہیں ہو رہے کیسز. ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہمیں رپورٹ کیوں نہیں ہو رہے, کیونکہ ہم نے مرد کو ہمیشہ پاورفل ہی دیکھا ہے. تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر یار میں جا کے کسی کو بتاؤں گا کہ مجھے کسی نے ہراس کیا ہے, یا مجھے سیکچولی ازالٹ کیا ہے, یا مجھے فزیکلی کسی نے مارا ہے, تو لوگ میرے پہ ہنسیں گے, کہیں گے تمہیں ایک مرد اور تمہارے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. تو وہ ایک ون آف دا ایشو یہ ہے کہ وہ چیزیں ان رپورٹڈ رہ جاتی ہیں, تو اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور خواتین والے کیسز رپورٹ ہو جاتے ہیں, ٹرانسجنڈر والے خواتین والے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو جاتے ہیں, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ایشو ہے. تو ون آف دا ریزن یہ ہے. اور دوسرا کوشچن آپ کا تھا کہ بنیادی طور پہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ظاہری بات ہے کہ جتنی بھی مطلب جنڈر ڈسکریمنیشن یا جنڈر بیس وائلنس کا جو بنیادی ماخذ ہیں, وہ ظاہری بات ہے کہ جب ہم لڑکیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور لڑکے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بنیادی طور پر یہ جو رویے ہیں, یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان مطلب ٹرانسجنڈر نہ ہوں, لیکن اس کو رویہ وہ پسند ہے, جس طرح سے وہ مطلب اس حال میں رہنا چاہتا ہے. تو اور ظاہری بات ہے کہ ہر ایک انسان کو اپنی زندگی اس طرح سے جینے کی پوری اجازت بھی ہے جس طرح وہ جینا چاہتا ہے. لیکن اس کے رویے کے یا جو اس کے بنیادی جزیات ہیں اس کے جنس کے, یا اس کے زندگی کی گزارنے کے, یا اس کے جسم کے, تو اس بنیاد پر مطلب یہ باڈی شیمنگ جس طرح ہم کرتے ہیں, یا رویے میں اگر نرمی ہے تو ہم اس کو یہ مختلف ناموں سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں, اگر سختی ہے تو ہم تب بھی اس کو نہیں چھوڑتے. تو یہ بنیادی طور پر میانہ روی یا میانہ درجے والا جو رویہ ہے یا جو بات کرنے کا انداز ہے, اس کو ہم کس طرح سے اسٹیبل کر سکتے ہیں بچوں میں, اور آغاز ہی سے ہم کیسے بچے کو دیکھ کے اس کے مطابق اس کی ہم تربیت کر سکتے ہیں. سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جینڈر بیسڈ وائلنس ہے ہی کہ کسی کے صنف کی وجہ سے آپ اس کے اوپر تشدد کریں. میں عورت ہوں تو میرے عورت ہونے کی وجہ سے آپ میرے پر تشدد کریں, آپ مرد ہیں تو آپ کو مرد ہونے کی وجہ سے تشدد کیا جائے, اور اگر کوئی ٹرانسجنڈر ہے تو اس کو ٹرانسجنڈر یا خواجہ سرا ہونے کی وجہ سے جو ہے اس پہ تشدد کیا جائے. تو صنف کی وجہ سے کسی کے ساتھ جو ہے زیادتی کی جائے, وہ کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے, وہ فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے, وہ سائیکولوجیکل بھی ہو سکتی ہے, وہ جو ہے فزیکل بھی ہو سکتی ہے, وہ سیکچول بھی ہو سکتی ہے, وہ ہر قسم کی زیادتی ہو سکتی ہے, یا اس کے صنف کی وجہ سے آپ نے اس کے ساتھ وہ کیا ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جیسے ٹرانسجنڈر کی بات کی, یہ آپ کا ایک سائیکولوجیکل اپنا وہ فینومینا ہے جس میں جو ہے وہ اس جینڈر سے وہ دوسرے جینڈر میں خوش ہوتا ہے. اگر اس کو باڈی مرد کی دی جا رہی ہے تو اس میں جو ایک اکارڈنگ ٹو دیم جو ان کی ہوتی ہے روح, وہ اس کو لگتا ہے کہ میں عورت میں زیادہ سیٹسفائیڈ فیل کروں گا, جیسے میں ان کی پرسنالٹی لوں گا میں زیادہ سیٹسفائیڈ اس کے ساتھ فیل کروں گا. تو وہ ان کا اپنی چوائس ہوتی ہے. اور سم ٹائمز اس میں یہ ہوتا ہے کچھ لوگ بائی چوائس بنتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ کمیونٹی کے پریشر کی وجہ سے بن جاتے ہیں, کمیونٹی کے پریشر کی وجہ سے بن رہے ہیں. لیکن موسٹ آف اس میں بائی چوائس اس لیے ہیں کیونکہ وہ ان کو لگتا ہے کہ میں اس میں زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں, اور اگر وہ سیٹسفائیڈ ہے تو دیٹ مینس کہ ہی اور شی وانٹیڈ ٹو لیو ہز اور ہر لائف لائک دیٹ. تو ہمیں اس کو کوشچن نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ اس کا اپنا ایک بلیو ہے کہ میں اس میں زیادہ خوش ہوں. تو ہمیں انسان کی خوشی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. ظاہری بات ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہمارے یہاں جب یہ کویشچن کیا جاتا ہے تو اس بنیاد پہ کہ وہ محنت سے جی چراتے ہیں تو تب اس طرح ہوتا ہے. آیا ہے اس طرح؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک نفسیاتی فینومینا ہے جس میں اگر مجھے اپنی
میں اگزامپل دوں تو مجھے اگر فیمیل کی باڈی دی گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے فیمیل بنایا اور وہ میں مرد کی طرح جینا چاہ رہی ہوں, یہ میری اپنی وہ ہے فیلنگز ہیں. لیکن اس طرح بہت کم کیسز ہیں, اس طرح کے بہت کم کیسز ہیں. یعنی محنت کے سامنے کوئی بھی نہیں آ رہا, لیکن ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر جتنے بھی لوگ اس طرح سے مطلب سوئچ ہو رہے ہیں اپنے جینڈر کو, تو وہ مطلب لوگ اسی وجہ سے کوشچن بھی کرتے ہیں کہ جی یہ آسانی فراہم کرنے کے لیے تاکہ محنت سے جی چرا سکے, تبھی اس کو سیٹسفیکشن کا نام دے دیتے ہیں. سر مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں بہت غلط سوچتے ہیں. مجھے لگتا ہے جب وہ ٹرانسجینڈر بن جاتا ہے یا جو ہے خواجہ سرا بن جاتا ہے تو اس کی لائف زیادہ ٹف ہو جاتی ہے. سوسائٹی بہت ٹف ٹائم دیتی ہے ان کو, ایکسیپٹ نہیں کرتی, ان کو ولنریبل سمجھتی ہیں, ان کے ساتھ سب سے برا برتاؤ کیا جاتا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک مشکل کام ہے. مشکل کام ہے, بہت مشکل ہے, اور کوئی اپنی جو ہے اس سے خوشی سے نہیں بنتا, وہ چاہتا ہے. جی مطلب جسمانی طور پہ نہیں, نفسیاتی طور پہ ایک مشکل کام ہے. میں اس ڈسکشن کو ظاہری بات ہے اب سمیٹوں گا, اور آخری میرا سوال یہ ہوگا کہ ظاہری بات ہے ہم نے اتنی ڈسکشن کی اور ڈسکشن سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم دوسرے کے انکار کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو آپ کے خیال میں ظاہری بات ہے اس پہ تو کوئی بھی متفق نہیں ہوگا کہ ایک انسان کو مطلب مار دیا جائے یا اس پر ظلم کیا جائے یا اس پر تشدد ہو, لیکن اس اختلاف کو جب ہم اختلاف رکھتے ہیں تو اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اس پہ ضرور ڈسکشن ہونی چاہیے. اور دیکھیں یہ تو ایک آپ کا نیچرل وہ ہے نا کہ آپ اگری ٹو ڈس اگری کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے جو آپ کو اوپینین ہو وہ میرا اوپینین نہ ہو سکتا ہے آپ میرے اوپینین سے متفقہ ہو نہیں بھی ہو سکتا, تو آپ نہیں ہوں گے میرے اوپینین کے ساتھ, تو اگری ٹو ڈس اگری آپ ہو سکتے ہیں. لیکن آپ میں اتنی اوپننیس ہونی چاہیے کہ آپ میرے ڈس اگری ہونے سے ایکسیپٹ کریں اس چیز کو. اگر میں آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوں کسی چیز کے اوپر تو میں اس چیز کو ایکسیپٹ کروں کہ یہ میرے ساتھ اس چیز پہ نہیں ہے متفق. ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہمیں بچپن سے بڑا کیا جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے نا کو ایکسیپٹ نہیں کرنا, کیونکہ ہمیں پیرنٹس بہت اوور پیمپرڈ رکھتے ہیں, ہمیں بہت زیادہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو کبھی نا نہیں سننی, اور اس کو ہر چیز ملے گی جو یہ چیز چاہے گا. تو وہ بچپن سے ہم میں چیز آ رہی ہوتی ہے کہ وہ نا ہم نہیں سننا چاہتے, ہمیں ہر چیز ہاں میں ہی چاہیے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ کانفیڈنس لیول جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے جب ہم اس طرح کرتے ہیں. کیونکہ میں عمومی طور پر اپنے بیٹے کے ساتھ جب اس طرح کرتا ہوں کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ جی آپ اگر جھولے پہ جا رہے ہیں تو دوسرے کو پہلا نمبر دے دیں, تو تب آپ جا کے اس پہ آپ بھی جھولا جھول لیں, لیکن دوسرے کو پہلا نمبر دیں. تو اسی وجہ سے پھر وہ آخر میں رہ جاتا ہے, مطلب وہ جھولا ہی نہیں جھول پاتا. تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انکار کرنے والا اور اس میں انکار اور اقرار کے بیچ میں بھی میاں روی کو ہمیں دیکھا ہوگا. لیکن آپ اپنے بچے کو انکار نہیں کریں, آپ اپنے بچے کو پیشنس سکھا رہے ہیں کہ آپ نے ویٹ کرنا ہے دوسرے کا. آپ اپنے بچے کو انکار نہیں کر رہے ہیں, آپ اس کو پیشنس سکھا رہے ہیں. تو پیشنس سکھانا ہے سم تھنگ ڈفرینٹ, اور انکار وہ ہوتا ہے کہ بالکل آپ کو نو کہہ دیا جائے, بالکل آپ کو لگے. اور دیکھیں ہمارا اکثر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کمیونیکیشن ایشوز بھی تھوڑے ہوتے ہیں. ہم اپنا میسج جو ہے کبھی کبھی بہت نیگیٹو اس میں پورٹرے کرتے ہیں, تو جو دوسرے کو لگتا ہے کہ اس نے میری عزت نفس کو ٹھیس پہنچا دی ہے, اس نے مجھے جو ہے ہرٹ کر دی ہے, ہمارا وہ جو ایک سو کالڈ فرجائل ایگو ہوتا ہے اس کو ہرٹ کر دی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب جب اس نے مجھے ہرٹ کر دیا تو اب اس کا تو بدلہ میں نے اس سے لینا ہے. تو وہ بدلہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. آپ اس کو ہر قسم سے نقصان پہنچا سکتے ہو. کبھی کبھار آپ وربلی کسی کے ساتھ شاؤٹ کرنے لگ جاتے ہو, آرگیومنٹ کرنے لگ جاتے ہو, تو وہ مختلف ہیں. پھر آپ کس طرح اپنے رویے سے اس کو جو ہے شو کر رہے ہو. جی کیونکہ میں نے اب ظاہری بات یہ میرا آخری سوال تھا, لیکن پھر بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں مطلب ایک جج صاحبہ تھی شاید, انہوں نے کہا تھا کہ جی گڈ مارننگ والا میسج جو ہے یہ بھی ہیراسمنٹ میں شامل ہے. تو لیکن یہ مطلب الفاظ کو ہم کس طرح مطلب اس میں لڑی میں پرو سکتے ہیں کہ جی ہم اس سے خود ہی اندازہ لگا لیں یا خود ہی نتیجہ اخذ کر لیں. مطلب ضروری تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ کے ساتھ فار ایگزامپل ہم بہت سارے ساتھی ہیں تو جینڈر ڈسکریمنیشن تو یہ بھی ہے کہ پھر جب ہم ان کے ساتھ صحیح طریقے سے سلام نہیں کرتے, کیونکہ پھر ہمیں بہت سارے اس طرح بھی لوگ کہتے ہیں کہ جس خواتین کے ساتھ سلام دعا ہی مت کریں, تو پھر کتنا بڑا کمیونیکیشن کا گیپ بنے گا مرد اور خواتین کے مابین. تو یہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, مطلب مختصراً میں
موقع دینا اوکے سر، اس میں ایسا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اتنی پازیٹیو ہونی چاہیے ہے، یا اگر آپ کسی کو انکار بھی کر رہے ہیں تو آپ کے ورڈز کا چناؤ ایسے ہونا چاہیے، آپ کے الفاظ کا چناؤ ایسے ہونا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، ٹرانسجنڈر ہو، وہ ہرٹ نہ ہو ان ورڈز کے ساتھ، ایسے وہ نیگیٹو اور تھریٹننگ ورڈز نہ ہو جو آپ استعمال کریں اور آپ کسی کی سیلف اسٹیم کو ہرٹ کر پائیں. آپ کے ورڈز ایسے ہونے چاہیے، آپ کے الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ آپ اپنا میسج بھی کنوے کر دیں، چاہے وہ آپ کا میسج انکار ہی ہو، لیکن آپ اپنا پازیٹیو ورڈز میں اپنا میسج کنوے کر پائیں تاکہ آپ اس کو بتا سکیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا لیکن اس کی وجوہات یہ ہیں. آپ اسٹریٹ اوے اس کو انکار کرنے کی بجائے آپ اس کو جو ہے پازیٹیو وے میں بھی اپنا ریزن دے سکتے ہیں کہ میں نے آپ کا کام کیوں نہیں کیا یا میں نے آپ سے بات کیوں نہیں کی، تو آپ ریزن دے کر اس کو بتا سکتے ہیں لیکن پازیٹیو اس میں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا نیگیٹو ورڈز یوز کرتے ہیں تو لوگ ہمارے ساتھ دے اسٹارٹڈ لائک ہیٹنگ اس. جی، مطلب یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے اور ہر جانب سے نرمی کا جو عنصر ہے وہ لازمی طور پہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ، کافی اچھی ڈسکشن رہی، امید ہے کہ میں نے بھی ریلیونٹ سوالات کیے ہوں گے. تھینک یو سو مچ ہمارا میڈم، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ ماہر نفسیات ہیں اور ظاہری بات ہے کہ مختلف سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے. امید ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کو مستقبل میں مزید اچھے عہدوں پر اور اچھے کاموں پر دیکھیں گے جس میں آپ بہتر طریقے سے اپنی اچیومنٹس جو ہیں وہ گین کر سکیں گی. بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا. محترم ناظرین اور سامعین جتنے بھی اس وقت ہمارے ریڈیو پر سننے والے ہیں یا فیس بک پیج کے اوپر دیکھنے والے ہیں، سب کا انتہائی مشکور ہوں میں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور یقیناً بنیادی طور پر آج کے پورے پروگرام کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان فاصلہ بالکل صفر ہونا چاہیے. جتنا فاصلہ کم ہوگا، فاصلے کم سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کو اپنے ساتھ سلائیں، بلکہ اس کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر آپ بات کریں کہ آپ نے کیا کیا، اس کے روزانہ کے روٹین کو چیک کیا کریں. اور جس طرح سے ہم نے بات کی، میڈم نے بات بھی کی کہ اگر وہ چھوٹے بچے ہیں تو فزیکلی ان کو چیک کرنا بھی ہم پر لازم ہے، کیونکہ اکثر اوقات بچوں کو کمیونیکیشن میں پرابلمز ہوتی ہیں اور ان مسائل کی وجہ سے وہ اپنے تمام مسائل کو ایکسپریس یا کہہ نہیں سکتے، تو اس وجہ سے مسائل بڑھ جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اس خصوصی پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.